मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद। तो लंदन ही के नाजुक और अहम इशू पर बातचीत करने के लिए हाजिर हुआ हूं। आज हमारे साथ एक नहायत ही अहम शख्सियत पश्तून इतिहाद सोसाइटी के सदर सफदर बादशाह खान हमारे साथ इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं। नाजेबा बातें भी कर रहे हैं और मुझे इस तरह की जो है ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद। आज ओवरसीज़ टेलीविज़न लंदन बेस्ड जो पाकिस्तानियों का मारूफ टेलीविज़न है, पसंदीदा टेलीविज़न चैनल है, वहां से आपके लिए एक लंदन ही के नाजुक और अहम इशू पर बातचीत करने के लिए हाजिर हुआ हूं। अबू बकर मस्जिद साउथ हॉल ब्रॉडवे का नाम आप सब ने सुना होगा। जो भी लंदन में रहते हैं वो साउथ हॉल ज़रूर जाते हैं और साउथ हॉल ब्रॉडवे पे एक कदीमी मस्जिद है जिसका नाम अबू बकर मस्जिद है। अबू बकर मस्जिद जो है एक नहायत ही मरूफ मुसलमानों की मस्जिद है और जहाँ पर जो है हमारे नमाजी हज़ारों की तादाद में नमाज़ पढ़ते हैं, ईद के इज्तिमात होते हैं और भी इस तरह के मुख्तलिफ जो है मजहबी इज्तिमात वहाँ पर होते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता कई सालों से ये सिलसिला चला हुआ है कि अबू बकर मस्जिद में कुछ ट्रस्टीज़ जो हैं उन्होंने वहाँ पर अपना एक जो सिलसिला है वो बना रखा है और वो इंतखाबात की जो जमहूरी तरीका है उससे दूसरे लोगों को ग्रेज़ा रहते हैं और इस सिलसिले में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाते कि कोई दूसरा शख्स उस मस्जिद का ट्रस्टी बन सके और वहाँ पर मस्जिद की एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सके। लेकिन हम इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ नहायत मोअज़्ज़ज़ मेहमानान मौजूद हैं। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान कम्युनिटी से है और ख़ास तौर पर इनकी जो एफिलिएशन है वो इस मस्जिद के साथ है। ये मस्जिद के नमाजी हैं। इनसे हम पूछेंगे कि साउथ हॉल अबू बकर मस्जिद में क्या कहानी चल रही है, क्या मामला चल रहे हैं और इसके इनका उमर नवाज खान साहब हमारे साथ मौजूद है और इनके साथ साथ आज हमारे साथ एक नहायत ही अहम शख्सियत, लंदन की एक इतनी अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। पश्तून इतिहाद सोसाइटी के सदर सफदर बादशाह खान हमारे साथ इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। मैं दोनों मेहमानान का शुक्रिया अदा करता हूं और उसके बाद अपने बुनियादी सवाल की तरफ आता हूं। सबसे पहले मैं सफदर बादशाह खान साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और साथ ही उमर नवाज खान साहब का भी। नाज़रीन, यहाँ मैं ये भी बताता चला जाऊँ कि आज जब मैंने इस नाजुक मसले पर, अबू बकर मस्जिद के मसले पर प्रोग्राम करने के लिए ऐलान किया, इश्तिहार जो है जारी किया, तो उसमें हमने जो ट्रस्टीज़ का दूसरा ग्रुप है जो जिनमें हमारे नहायत ही मोहतरम हाजी मोहम्मद हनीफ साहब हैं, हमारे नहायत ही मोहतरम हाजी मोहम्मद अशरफ साहब हैं और इनके दूसरे साथी हैं। हमने कोशिश की कि इनका भी मौक़िफ़ लिया जा सके, इनको अपने प्रोग्राम में शामिल किया जा सके, लेकिन बदकिस्मती से ये अपना मौक़िफ़ देने के लिए तो तैयार नहीं है। लेकिन जब मैंने गुज़श्ता जुमे के रोज़ इस मुज़ाहरे की कवरेज की तो ये उस वक़्त से मुसलसल मुझे टेलीफोन करके नाजेबा बातें भी कर रहे हैं और मुझे इस तरह की जो है ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो ये महसूस होती है कि शायद ये मेरे से इस प्रोग्राम की कवरेज के लिए नाराज़ हैं। नाज़रीन, मैं एक सहाफ़ी हूँ, मेरा काम अपने कम्युनिटी के प्रोग्राम्स की कवरेज करना है और चूँकि मुझे कम्युनिटी के लोगों ने ये भी सवाल किया कि वहाँ पर मौजूद कई टेलीविज़न चैनल जो हैं वो इस मुज़ाहरे की वीडियो बनाकर लेकर गए, लेकिन वो क्यों नहीं चली किसी टेलीविज़न पे, ये भी एक सवाल था। इसलिए मैंने मस्जिद के जो ट्रस्टीज़ हैं, जो जो हाजी नीस साहब हैं, उनके भाई हैं, वो भी मस्जिद के ट्रस्टी हैं, उनसे जब मैंने बात करने की कोशिश की तो आज भी हाजी हनीफ साहब ने मुझे एक टेलीफोन कॉल की जिसमें उन्होंने मुझे ये सवाल किया कि मैं ये प्रोग्राम किसके कहने पे कर रहा हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सहाफ़ी हूँ और अपने सहाफ़ती फ़राइज़ की सरअंजाम दही के लिए कभी किसी से मैं किसी भी किस्म की जो है वो मराहत लेने के लिए तैयार नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह सबको ये मालूम है कि मैं कलम की इज़्ज़त को अपनी माँ की इज़्ज़त के बराबर समझता हूँ और जो लोग कलम फ़रोश हैं वो आपके सामने आ चुके हैं और वो जो मुज़ाहरा जिसकी कवरेज ना हो सकी, जबकि साउथ हॉल में अगर कोई शख्स खांस भी ले, कोई शख्स अगर जो है वो वहाँ पर कान भी जो अपना खुजा ले और उसके सर में खारिश भी हो तो उसकी कवरेज किसी न किसी टीवी चैनल पर आ ही जाती है। हैरत की बात है कि इतना बड़ा मसला जो अबू बकर मस्जिद का मसला है उसकी कवरेज क्यों ना हो सकी। ये सवालात अपने मेहमानान से करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले चूँकि सीनियरिटी बहुत मुकद्दम है,
مجھے معلوم ہے کہ عمر صاحب نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ انہوں نے کہیں جانا ہے، لیکن صفدر بادشاہ صاحب سے ہم اس پروگرام کا آغاز کریں گے۔ صفدر صاحب آپ کا بہت شکریہ، السلام علیکم۔ بتائیے سر، یہ ابو بکر مسجد ساؤتھ ہال براڈ وے میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ معاشرے میں جس طرح خدمت کر رہے ہیں اور جو ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ اصل میں تقریباً 15 سال سے اس ایریا میں رہتا ہوں، ساؤتھ ہال ایریا میں، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ بیسکلی یہاں پہ ڈیمانڈ جو ہے نا وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو ہے نا وہ لاسٹ فرانسک رپورٹ جو ہے نا وہ لوگ آتے ہیں، اس کے پہ رپورٹ ہونا چاہیے، اور جو لائف ٹائم ٹرسٹی کا جو سسٹم ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، اور لوگوں کو جو ہے نا ووٹ کا حق دیا جائے، اور وہ جو لوگ جو ہے نا کمیونٹی جس کو چاہتے ہیں اسی کو آنا چاہیے، اسی کو آگے آنا چاہیے۔ ووٹ بیس پہ جو ہے نا ٹرسٹی کو ہونا چاہیے، اور 3 ایئرس جو ہے نا لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ 3 ایئرس پورے ہونے کے بعد جو ہے نا وہ الیکشن لوگوں سے رائے لی جائے، اور اس حساب سے آگے چلے۔ تو مسئلہ کوئی زیادہ نہیں ہے، تو یہ تو ویسے بھی جو ہے نا اگر کوئی مسجد کی کسی ادارے کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے۔ اگر وہ میدان میں ہے اور آگے وہ لوگ جو خدمت کر رہے ہیں اور جو خدمت کر سکتے ہیں وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کریں۔ اگر وہ کمیونٹی کو منظور ہوا تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ۔ اگر منظور نہیں ہے تو وہ پیچھے ہٹ جائیں اور دوسرے آگے آنا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے صفدر صاحب کہ یہ جو ہے ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں ایک پٹھان کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے، اور مسجد کے معاملے کو جو اللہ کے گھر کا معاملہ ہے اس کو ایک لسانی شکل دی جا رہی ہے۔ آپ ایک پاکستانی ہیں، نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، تو یہ اس معاملے میں کیا حقائق ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ خصوصی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس مسجد میں ایک مخصوص جو پاکستان کی، جبکہ پاکستان میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پشتون بھی پاکستان کا حصہ ہے، خیبر پختونخوا جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے، دل ہے، اور وہ لوگ جو یہاں رہتے ہیں پاکستان کا اپنے جھنڈا اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور ان لوگوں کو بھی مساجد میں اسی طرح اپنے مذہبی فرائض سر انجام دینے کی آزادی ہونی چاہیے جس طرح کہ دوسروں کو۔ یہ کون لوگ ہیں جو اس کو لسانی مسئلہ بنا رہے ہیں؟ یہ تو واقعی بہت ضروری سوال ہے۔ اس دن بھی میں نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ بعض لوگ اس طرح یہ پائے بلا رہے کہ پشتون کا یا پنجابی کا یا باقی جو ہے نا سندھی کا یا کشمیریوں کا اسپیشلی مسئلہ، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں تو اسپیشلی ہم تو مسجد کو سپورٹ کرتے ہیں کہ مسجد ہمارے جو ہے نا وہ دور دور سے یہاں لوگ آتے ہیں، ایک لینڈ مارک ماسک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ مقام دیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تحفظ بھی ہو، اور جو لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی فرقے سے ہو، لیکن مسلمان ہو تو ان کی خدمت ہو جائے گی۔ پٹھان اور پنجابی کا یا کشمیری کا کی جو بات ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم اس بیس پہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم پٹھان ہیں اور دوسری سائڈ کوئی اور ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ 2 ڈیمانڈ ہے، بیسکلی ڈیمانڈ 2 ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اور لائف ٹائم ٹرسٹی سسٹم دینا وہ ختم ہونا چاہیے۔ وہ چاہے جو بھی ہو، اس میں پٹھان آ گیا ہے یا پنجابی آ گئے یا کوئی بھی آ گیا ہے، اگر اس کے مخالفت کرے تو وہ ہم اس چیز کے مخالف۔ عمر نواز خان صاحب آپ کی طرف چلتا ہوں۔ صفدر بادشاہ خان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، آپ سے مزید بھی ہم سوالات پوچھیں گے۔ خان صاحب یہ بتائیے کہ اصل میں مسجد میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد بھائی آپ کا بہت شکریہ ہمیں آن لائن لینے کا۔ اور اصل میں جو باتیں چل رہی ہیں وہ تو تقریباً ابھی سب کو پتہ چل گئی ہیں۔ اصل میں جیسے صفدر بھائی نے بولا سب کچھ، تو بالکل ان سب باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ ہماری کوئی کسی سے ذاتی وہ نہیں ہے، نہ ٹرسٹی سے نہ کسی اور سے۔ اصل میں ایز اے کمیونٹی ممبر، ایز اے ساؤتھ ریزیڈنس، ہمارا یہ وہ ہے کہ یار اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ یہ ہر کمیونٹی میں ہر سنگل بندے کا رائٹ ہے کہ اگر اس کو کوئی یار اکاؤنٹس میں یا اس کو کچھ مسجد کے فنڈز میں اس کو کچھ تھوڑی سی بھی وہ شک وغیرہ ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، ٹرسٹی سے پوچھ سکتے ہیں یار یہ آپ ہمیں اکاؤنٹس کا وہ ہمیں بتا دیں کہ کتنے پیسے ہیں، کتنے خرچ ہو رہے ہیں، کہاں ہو رہے ہیں، یہ سب چیزیں یہ ہر کسی کا رائٹ ہے فیس ٹو فیس۔ تو اس میں اگر کوئی غلط ہماری ڈیمانڈ ہو تو اس پہ ہم حاضر ہے، کوئی بول سکتی ہے یار آپ غلط ڈیمانڈ کر رہے ہو یا کچھ کر رہے ہو۔ ہمارا یہ اکاؤنٹیبلٹی کا اور یار یہ لائف ٹائم ٹرسٹی شپ یہ بالکل فیئر نہیں ہے۔ مطلب ابھی یہ کہ ٹرسٹی سب کا اور 65 ہے،
تو یار ان کو اپنے ساتھ اور ینگسٹر کو ملا کے کہ ابھی یہ کہ زندگی اس کا کچھ کوئی وہ بھروسہ نہیں ہے، تو ان کو یہ کہ نئے کو آنے چاہیے، ان کو مطلب ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ٹرین بھی ہو جائیں گے وہ، اور یہ کہ ان کا ٹرسٹ کا پتہ چلے گا ہر چیز کا، تو وہ نیا بلڈ آئے گا تو وہ چیزیں اور ہوں گی. یہاں پہ ہماری جو اتنا بڑا ماشاءاللہ سینٹر ہے، لیکن اس میں کوئی ایکٹیویٹیز ینگسٹر کے لیے، بچوں کے لیے، لیڈیز کے لیے بالکل کچھ بھی نہیں ہے. تو ہماری یہی بات نہیں، اس میں کوئی اگر ہم کوئی اپنے لیے بات نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں ہے کہ یار ہم ٹرسٹی آ جائیں یا کوئی، اگر ان کو کچھ ہوا ہے تو یار ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن ہو جائے تو کمیونٹی کی طرف سے جو بھی، اگر یہ لوگ سلیکٹ ہو گئے، ان کو کمیونٹی نے سلیکٹ کر دیا تو بالکل صحیح بات ہے، یہ دوبارہ سے 3 سال کے لیے آ جائیں. جی اچھا یہ بتائیں کہ یہ ان کا یہ سامنے نہ آنا اور ہمارے سوالوں کا جواب نہ دینا، یہ کیا معنی رکھتا ہے کہ اگر یہ حق پر ہیں، صحیح بات کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ ہمارے سامنے یہ بات پروگرام میں آتے، ناظرین کے سامنے یہ بات رکھتے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کیوں چھپ رہے ہیں ان باتوں سے؟ بالکل شہزاد بھائی، آپ سے میں 100% متفق ہوں. یہی تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ یار اگر دیکھیں کمیونٹی میں تقریباً 99.9% لوگوں کو یہی خدشات ہیں کہ یار آپ کمیونٹی کو فیس کرو. ان کو کئی بار ہم نے بولا کہ یار کمیونٹی کے اوپن میٹنگ رکھو، اوپن بالکل سارے ٹرسٹیز ہوں اور ساری کمیونٹی مل بیٹھ کے مسجد میں ایک وہ کر لیں گے. آپ ان کی فیس جتنے میرے جو کوشچن ہے صاحب دربائی کے یا اور کسی کے، سارے کمیونٹی کے، اس میں صرف پٹھان نہیں ہے، پٹھان، پنجابی، صومالی، بنگالی، ہر کمیونٹی، اتنی بڑی ٹرسٹ ہے ماشاءاللہ، اتنی بڑی مسجد ہے، اس میں ہر کوئی ہر کمیونٹی سے بندہ آتا ہے. تو آپ ان کو جو کس کے کوئی تحفظات تو آپ ان کو یار وہ کرو، کلیئر جواب دو، ان کو آنسر کر دو تو بات ختم. اگر آپ کمیونٹی کو فیس نہیں کرو گے تو پھر سب سے پہلے میرے خدشات ہوں گے، پھر دوسروں کے ہوں گے. تو بات یہی ہے کہ اگر آپ کمیونٹی کو فیس کرو تو یہ سارے خدشات، اگر کوئی آپ میں کوئی وہ نہیں ہے تو آپ یار پھر فیس کرو، پھر آنسر کرو، اکاؤنٹس دکھاؤ، سب چیزیں دکھاؤ، تو پھر بات ختم. اچھا بادشاہ خان صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں میں. یہ بتائیے کہ یہ 4 اور 4 کا جو ہے اس وقت 4 ٹرسٹیز ایک طرف ہیں، 4 ٹرسٹیز ایک طرف ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ یہ کوئی زیادہ فرق تو ہے نہیں، تو یہ تو ایک جمہوری طریقہ ہے کہ آپ جمہوری طریقے کے ساتھ بات چیت کریں، اور یہ بجائے بات چیت کرنے کے یہ دور بھاگ رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ کیا معاملہ اصل میں کیا قبضہ کیا ہے؟ مسجد ہے کیا؟ اللہ کا گھر ہے کیا؟ اس پہ کوئی قبضے کی جنگ لڑی جا رہی ہے یا کیا معاملہ ہے یہ؟ جی آپ نے تو مجھے ویسے بھی بہت ایمرجنسی میں فون کیا، تو بہرحال میں تو ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جیسے کہ بعض مسجدوں میں، جیسا کہ عمر بھائی نے بھی کہا کہ یہاں یوتھ کے لیے کچھ نہیں ہے، لیڈیز کے لیے کچھ نہیں ہے، تو یہاں تو اسپیشلی یوتھس کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے، پلس یہاں پہ تو لیڈیز کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے، اس کا بھی جو ہے نا ایک ٹرسٹی وہاں سے بھی اگر ہو جائے تو بیٹر ہے. یہاں میں یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ آج ہم نے اپنے اس پروگرام کے سلسلے میں ٹرسٹیز کے دوسرے گروپ کے ساتھ بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنا موقف دینے کے لیے تیار نہیں تھے. حتیٰ کہ یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ آج کے جدید دور میں ان کو موبائل کا استعمال بھی نہیں آتا تھا، اور وہ ہمارے ساتھ اس کانفرنس میں، اس پروگرام میں شامل کس طرح ہوں گے یہ بھی ان کو معلوم نہیں تھا. ہاں البتہ وہ یہ ضرور کہہ رہے تھے کہ آپ نے مظاہرے کی کوریج کر کے ہمارے ساتھ بہت برا کیا، اور آپ سمجھتے ہیں جب کوئی یہ کہے کہ آپ نے میرے ساتھ بہت برا کیا تو پھر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. بہرحال ہم تو جان ہتھیلی پر رکھ کر پھر رہے ہیں. اللہ کی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے لیے آواز اٹھانا ہمارا حق ہے، مزاروں کی کوریج کرنا ہمارا کام ہے. ہم نے تو آج تک کسی سے نہیں پوچھا کہ آپ اپنی دکان میں سودا کیسے بیچتے ہیں، لیکن ہم تو وہ کام کرتے ہیں کہ جو حق اور سچ کی آواز بلند کرنا ہے، اور ہم اسی کام کو، اسی پرچم کو تھام کر اللہ اور اللہ کے رسول